बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 दिसंबर बुध के दिन का ये पहला वीलॉग और इसमें बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। खान की रिहाई की मुहिम भी दुनिया भर में शुरू है। अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तानी एम्बेसियों समेत धरनों का प्लान। बरतानिया में भी पहला बड़ा धरना, नौजवान सामने आ गए। रात गए अडयाला जेल में यजीद का जुल्म सितम, खान की बहनों पर केमिकल जहरीले पानी का इस्तेमाल, कूफे में सन्नाटा क्यों। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी फील्ड मार्शल को खान की रिहाई पर बड़ी ऑफर, अरबों की ऑफर। और फील्ड मार्शल अमेरिकी यात्रा के लिए तैयार। अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पर इसराइल की सबसे बड़ी अखबार ने बड़े बड़े सारे राज खोल दिए। शहबाज शरीफ का खात्मा, नए सियासतदानों की लॉन्चिंग। इसके अलावा जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री का केस जो वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज हुआ है और सूरत हाल दिलचस्प है। और बलोचिस्तान में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल है। कबाइलियों ने भी वहां हथियार उठा लिए और पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिल्कुल पछाड़ दिया। और अस्करी सहाफ़ी स्पोक्स पर्सन मुशर्रफ जैदी, खान की तन्हाई पर स्काई न्यूज़ पे हुकूमती मौक़िफ़, उसका मैं पोस्टमार्टम ज़रूर करूँगा। और अगर ये सुन लें किसी तरह, इस प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त है कि अखलाकी जुर्रत करें, कभी मेरे सामने भी आएँ, खुशबू लगा गए। बहरहाल तफसील से खबरों की बात करते हैं। इमरान खान देखें क्यों कैद में। पाकिस्तानियों पर जो जुल्म सितम हो रहा है और इस लेवल पर हो रहा है, उसका सबूत आज इसराइल की अखबार ने दे दिया। दलील के साथ पूरा भांडा फोड़ दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल सबसे बड़ी अखबार है। इन्होंने तफसील से बताया कि जनरल आसिम मुनीर की पुश्तपनाही करने का, उन्हें ताकत देने का, 2030 तक मुद्दत मुलाजमत का, फील्ड मार्शल COD ताहयात इस्तिस्ना, ये सिर्फ गजा में अमन फौज, पाकिस्तान की फौज। साफ साफ इन्होंने कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्ट है, मदद है, ये अब इनका इम्तहान शुरू होने वाला है कि गजा में फौजी दस्ते भेजने हैं। अमेरिका बराह रास्त इन पर दबाव डाल रहा है कि हमें इसराइल में हर सूरत में पाकिस्तानी फौज चाहिए गजा में। आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाशिंगटन तीसरी मुलाकात के लिए जा रहे हैं। गजा फौज भेजने के लिए तैयार हैं। 20 नुकाती अमन मंसूबे को पूरा करने के लिए बैनुल-अक़वामी फोर्स का इंचार्ज बनने तक। इसराइल जनरल आसिम मुनीर को फ़लस्तीन में आने की इजाज़त देने के लिए भी तैयार है और मुज़ाहमतकारों से वहाँ हथियार छीनना, इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करना। और इसी वजह से इन्हें फौज में सबसे बड़ी ताकत दी गई। फ़ज़ाइया, बहरिया के इख्तियारात, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, पार्लियामेंट से इनके लिए आईनी तरमीम करवाई, कानूनी इस्तिस्ना दिलवाया। और ये अटलांटिक कौंसिल के जनूबी एशिया का जो फेलोमैन माइकल कुगलमैन, उसने तो यहाँ तक लिख दिया कि पाकिस्तान की तारीख में जनरल आसिम मुनीर जैसी बेलगाम ताकत, सपोर्ट, आईनी तहफ़्फ़ुज़ किसी को नहीं मिला। वजह, गजा में पाकिस्तान की फौज भेजें। और ये आपको याद होगा, मैं आपको लगातार बताता रहा, जो मुलाकातें इंडोनेशिया से, मलेशिया से, सऊदी अरब, तुर्की, उर्दन, मिस्र, कतर, अज़रबैजान, ये जो फौजी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मिलते रहे, वज़राए ख़ारजा मिलते रहे, मुलाकातें करते रहे, उसकी तस्दीक डॉक्टर आयशा सिद्दीकी ने भी की कि ये गजा फोर्स से मुशावरत का हिस्सा थी। आर्मी चीफ का अब सबसे बड़ा इम्तहान कि पाकिस्तानी फौजी इसराइल गए, वहाँ ऑपरेशन हुआ, शहादतें हुई, या इन्होंने इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ किया तो पाकिस्तान में क्या होगा। अब ज़ाहिर है यहाँ मजहबी जमातें जो शदीद एहतजाज कर सकती हैं, खड़े हो सकते हैं। और इनका जो सबसे बड़ा इम्तहान था वो साने मुरीद के था। ये जो कत्लेआम आपने देखा, या तहरीक इंसाफ के साथ 26 नवंबर 9 मई में गोलियां चलाई, अब आपको वो समझ आएगी कि इन जमातों के ऊपर पाबंदी लगा के, कत्लेआम करके, इन लोगों को गिरफ्तार करके, इन्हें गायब करके ताकत का जो बेरहमाना इस्तेमाल किया गया, ये इनका इम्तहान था जो अमेरिका ले रहा था। और उसमें ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे थे। इन्होंने जमात के तमाम बैंक अकाउंट बंद किए, इनके मदरसे, इनकी मसाजिद, इनके मौलवी, इनके कारकुनान, इनसे पार्टियां छुड़वा दी। लब्बैक के दोनों रहनुमा इस वक्त तक मिसिंग हैं। और दीगर मजहबी जमातों पर काबू पाने के लिए अभी आर्मी चीफ की जो मुलाकातें हुई, वहाँ पर जो बैत ली जा रही थी, उसी का तसलसल। अब इन्हें सबसे बड़ा खतरा मजहबी जमातों से या इमरान खान की ये जो कैद तनाई है, जुल्म सितम है, जो बर्बरियत है, जो हमें 2025 में अभी तक यकीन नहीं आता कि क्या ये हो रहा है, जो हम 16 दिसंबर 1971 को सुनते रहे। ये इसराइल की अखबार ने वजह बता दी कि इमरान खान चूंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर हैं, सबसे ज़्यादा अवामी हमायत रखते हैं, इसीलिए जनरल आसिम मुनीर उनकी जमात को और पाकिस्तान की आवाम को इस तरह दबाना चाहते हैं कि इसराइल में जब ये जाएँ, वहाँ फ़लस्तीनियों की मारामारी करें और वहाँ जो मसाइल पैदा हों, ऑपरेशन के बाद हालात बिगड़ें, उसे रोकने के लिए ताकत पाकिस्तान में इस्तेमाल करें। और ये इनका सबसे बड़ा टेस्ट था। इस अखबार ने बाकायदा लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर इसराइल के एजेंडे पर मुकम्मल काम कर रहे हैं। और जो भी ये सोच रहा है कि फौज भेजने के बाद पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, वो खुद को धोखा दे रहा है। हालात बिगड़ेंगे और बहुत बुरी तरह बिगड़ेंगे। जो मसाइल पैदा होंगे उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर। अब देखें, इस दावे को आप देखें तो जिस अंदाज में मगरब में इसराइल, अमेरिका इनके गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर शरई मामलात पर भी खामोश रहा या मदद करता रहा, ये अब नज़र आ रहा है कि इसकी वजह
یہی ہے، اور انہیں جو امداد نہیں مل رہی یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب تک فوج نہیں بھیجیں گے کوئی ڈالر نہیں دیں گے، اور ان ڈالروں کے چکر میں ہی ساری واردات ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ضیاء الحق نے جب اقتدار پہ قبضہ کیا تو ڈالر لانے تھے، وہ سوویت یونین کی جنگ میں گھس گیا، امریکہ کا ایجنٹ بنا، مذہبی جماعتوں کو ساتھ رکھا، اس کے بدلے میں ڈالر لیے اور ڈالر سارے باہر چلے گئے۔ یہ کرپٹو شپٹو اسی کا حصہ ہے۔ جنرل مشرف نے 9/11 کی دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، افغانستان کو تباہ و برباد کیا، بدلے میں ڈالر لیے۔ اب انہیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے کہ تھوڑے بہت پاکستان کے معاشی مسائل بھی ٹھیک کر لیں گے اور باقی زیادہ ڈالر بھی کما لیں گے۔ اب یہ اقتدار میں رہنے کے ان کے پاس آخری یہی راستہ ہے کہ اسرائیل کی مدد کریں، وہاں گریٹر اسرائیل بنائیں۔ اب یہ منصوبہ کامیاب ہو نہیں سکتا اور اس میں پھنسیں گے بڑی بری طرح، وہ میں آپ کو آگے چل کے بھی بتاؤں گا۔ لیکن عرب دنیا کے بھی بہت سے ممالک تسلیم نہیں کر رہے، اور یقین کریں یہاں جتنی تعریف محمد بن سلمان کی کریں اس کو کریڈٹ نے کم ہے۔ 18 نومبر کی ملاقات ٹرمپ کے ساتھ اگر محمد بن سلمان تسلیم کر لیتا تو اس وقت پاکستان کی فوج اسرائیل میں آپ کو نظر آتی۔ محمد بن سلمان نے انکار کیا، اس کے بعد ترکی، قطر، اردن، انہوں نے بھی اپنے پاؤں کھینچے ہیں۔ اب اسے اقوام متحدہ کی قرارداد کے ساتھ جوڑا گیا، اور اس میں دیکھیں سعودی عرب اور عرب امارات کے درمیان جو یمن اور سوڈان کا مسئلہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے سارا کچھ کھٹائی میں پڑا، ورنہ اب تک اسرائیل فوج جا چکی ہوتی۔ اسے یہ بورڈ آف پیس بنا کے اگلے سال جنوری کے سٹارٹ میں اور فروری کے بیچ میں یہ پوری کوشش ہے کہ اقوام متحدہ میں قرارداد لائیں، امن کے نام پہ پاکستان کی فوج بھیجے۔ اب جنرل عاصم منیر تیسری دفعہ ٹرمپ کے دربار میں جائیں گے، گریٹر اسرائیل بنانے میں اجراء ہموار کریں گے، اور جو کام بریگیڈیئر ضیاء الحق نے اردن کے لیے کیا، فلسطینیوں کو مار کے ڈالروں کے عوض، اور بعد میں یہی بریگیڈیئر ضیاء الحق پھر آرمی چیف بنا اور 11 سال ملک پہ اقتدار پہ غیر قانونی قبضہ کیا، بھٹو کو اس نے پھانسی بھی دی، یہ مدد تھی اس کی وہی۔ اب جنرل عاصم منیر بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں، اور یہ اسرائیل کے اخبار سمیت راؤٹرز انٹرنیشنل اخبار سب دعویٰ کر رہے ہیں۔ خان کی جو قید کا معاملہ ہے، دیکھیں پاکستان کی جو جمہوریت ہے، آئین ہے، یہ جڑا ہوا ہی نہیں معاملات کے ساتھ۔ میں آپ کو بار بار یہی بتاتا رہا کہ یہ بیرونی معاملات سے جڑا ہوا ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو مزید تفصیل بتاؤں گا۔ 78 سال سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، جن لوگوں کو آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے غربت کی لکیر کے نیچے جا کے بھی ان شمر اور یزید کے لشکروں کو مضبوط کیا، جو عین 16 دسمبر کے دن یحییٰ خان اور ٹکا خان قصائی آف بنگلہ دیش ان جیسے پلید لوگوں کے مظالم دہراتے رہے، عورتوں کے رات کو دوپٹے چھینتے رہے، ظلم و ستم کرتے رہے۔ احمد فراز کی نظم ہے نا، پیشہ ور قاتل ہو تم سپاہی نہیں، بالکل وہی معاملہ تھا۔ وردیاں پہن کے انہوں نے قرآن پہ حلف اٹھائے ہوئے ہیں نوکری کے لیے، لیکن مظلوم قوم، اور وہ بھی جو درود و سلام پڑھ رہی ہے، رات کو ڈیالہ جیل کے باہر باقاعدہ درود و سلام پڑھا جا رہا تھا، جس طرح وہ لبیک والوں پڑھتے رہے۔ پھر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی، اس لیول کا ظلم و ستم، ایسے خونخوار بھیڑیے رات کی تاریکی میں وہ دوڑتے ہوئے مناظر آپ دیکھیں۔ گھوٹکی میں ابھی 30 پاکستانیوں کی بس اغوا ہوئی، کچے کے ڈاکو، ان کے پیچھے کوئی نہیں بھاگا۔ بلوچستان میں کالا دن تنظیمیں، وہاں بلکہ قبائلی اب ہتھیار اٹھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ میں پھر اگلے ویلاگ میں کور کروں گا۔ انہیں شہید کر کے وہاں لوگوں کو اغوا کر کے 30 گھنٹے وہاں پولیس اسٹیشنوں پر، بینکوں پر قبضے کر کے کالا دن تنظیم میں بیٹھے، ان کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ویسے بھاگتے تو آپ کو پتہ ہے یہ ہمیشہ میدان جنگ سے ہی ہیں، مسکراتے، اٹکھیلیاں کرتے، ہندوستان کے سامنے پتلونیں اتار کے بھاگنے کی ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے۔ لیکن رات کو یہ بھاگ رہے تھے پاکستان کی مظلوم عمران خان کی غیر سیاسی بہنوں پر ظلم کرنے کے لیے، پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو کے خاندان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے، کیمیکل ملا کے وہاں سرد راتوں میں ان معصوم بے گناہوں پر، صحافیوں پر، وہاں عالم دین پر کیمیکل۔ یہ علامہ راجہ ناصر عباس، وہ بیچارے 4 دفعہ گرے ہوئے تھے، پگڑی ان کی وہ وہیں کی پڑی ہوئی تھی، گربان پھٹا ہوا تھا۔ یہ بزرگ لوگ وہاں اور نوجوان وہاں مائیں بہنیں بیٹیوں کے تحفظ میں سب بیٹھے ہوئے تھے اور ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے۔ اور یہ شمر و یزید کے لونڈے جو کہ غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے ان معصوم خواتین پر، ٹھڈے مار رہے تھے انہیں، اور ان کا جو بڑا ہے وہ ان کو قرآن پاک کی آیتیں آگے سناتا ہے، جس طرح شمر بھی آپ کو پتہ یہی کرتا تھا۔ یزید کی فوج اس وقت سارے نمازیوں کو باقاعدہ قرآن پاک سناتے تھے، نام ان کے کیا ہیں، کسی کا بخاری، کسی کا نقوی، کسی کا زیدی۔ آپ حیران ہوتے ہیں گے، لیکن واقعہ کربلا غور سے پڑھیں تو یزید کی فوج میں بڑی تعداد میں ایسے موجود تھے ان جیسے۔ ابھی وہ شہباز شریف کے مشیر مشرف زیدی اسکائی نیوز میں وہ اینکر یلدا حکیم کو وہ انٹرویو دے رہا تھا، میں کلپ دیکھ رہا تھا، قید تنہائی کی ملاقاتوں کو جسٹیفائی کر رہا تھا، خان کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ بنا رہا تھا، اس کے اوپر مظالم، اس کی بہنوں کے اوپر مظالم کو ہندوستان کے حملوں کے ساتھ جوڑ رہا۔ اندازہ کریں، ویسے تو آپ نے پاکستان میں انتہا پسند لوگ دیکھے ہیں، نفرت بیچنے والے دیکھے ہیں، پنجابی کارڈ، سندھی کارڈ، یہ سارے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن یہ جو مخصوص طبقہ ہے نا، مشرف زیدی جیسے لوگ جو انگریزی میں بات بھی کر سکتے ہیں، بیرون ملک رہتے بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، یہ ان 2 منہ والے سانپوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اوقات ان کی صرف ایک عہدہ چند امرات ہے، ویسے یزید کے دور میں چند سکوں پہ بک جاتے تھے، یہ بڑے بڑے جرنیلوں کے ساتھ وہاں اس دور میں دیکھ لیں، آپ پڑھیں کبھی، یہ مشرف زیدی جیسے 2023-2024 کی ٹویٹس آپ پڑھیں، یہ عمران خان کی قیادت کو اس وقت غیر قانونی بھی قرار دے رہا تھا، عمران خان کا جیتا ہوا الیکشن تسلیم بھی کر رہا تھا کہ یہ عمران خان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے،
اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ملک اب دوبارہ ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتا، جیل کو بدترین فیشزم کہہ رہا تھا۔ لیکن شہباز شریف کا مشیر بنا، مراد ملی، عہدے ملے، آج زبان سنیں ان کی قیمت تو دیکھیں، وہ سانپ کے اوپر سے آپ کھال اتارے نا تو اس کے نیچے سے بھی سانپ ہی نکلتا ہے، ان کی اتارے تو نیچے سے کوئی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے گنڈوئے نہیں ہوتے، اب پتہ نہیں گنڈوئے کو اردو میں کہتے ہیں، برسات کے موسم میں۔ یہ قید تنہائی پر جسٹیفیکیشن کیا دے رہا تھا؟ پاکستان کا قانون 256 آرٹیکل پڑھ رہا ہے، اب یہ سیاست کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہے قانون کی تو انہوں نے ماں بہن ایک کر دی ہے۔ اور یلڈا وہ کیونکہ پاکستانی نہیں ہے، ان کی اس طرح کی ریسرچ نہیں ہے پاکستان کے قانون پر، کہ ہر قیدی کی 2 ملاقاتیں تو فکس ہیں، عام قیدی کی۔ عمران خان 860 دن سے جیل میں 123 ہفتے بنتے ہیں، 244 ملاقاتیں تو ویسے ہی بنتی ہیں، بہنوں کے ساتھ، وکلا کے ساتھ ملاقاتوں کا یہ وہ حصہ بتا رہا ہے کہ 40 ہوئی، جو سوموار اور جمعے والے دن جو کیسز چلتے رہے اس دوران پرانا ڈیٹا نکال کے دکھا رہا تھا۔ عمران خان خود کہہ رہا ہے میں کہتے تنہائی میں ہوں، لے جو ان سب کو دکھا دو وہاں جا کے بغیر کیمروں کے، لیکن یہ اپنی آنکھوں کے سامنے عمران خان کی بہنوں کو وہاں دیکھے ہوئے مانتے ہی نہیں کہ وہاں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں چند لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور انہوں نے مین اسٹریم پہ چونکہ قبضہ ہے، لیکن مین اسٹریم پہ میڈیا دیکھیں، یہ سوشل میڈیا کے خوف سے اب آتے ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ۔ عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو آپ دیکھیں یلڈا کے ساتھ، پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے۔ انٹرویو کو دیکھتے ہوئے میں نواز شریف کے بیٹوں کا سوچ رہا تھا، ویسے کبھی نہیں سنا ان کا نواز شریف کے لیے آواز اٹھاتے، میں سوچتا تھا کیسے بیٹے ہیں، لیکن پھر پتہ چلا کیونکہ باپ ڈیلر ہے، بھاگ جاتا تھا۔ خان کے بیٹے ہر جگہ ہر فورم پر آواز اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی عمران خان کے کپڑے پہن کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اپنی زندگی دکھا رہے ہیں، گھر کا ماحول دکھا رہے ہیں، اپنی سوچ دکھا رہے ہیں کہ اس وحشت زدہ فسطائیت میں خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کی زندگی کیسے گزری۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک لائن اس سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں، اور کتنی تکلیف اور اذیت کا جب باپ کے قتل کا سنتے ہیں، کتنا ظلم اور کس فسطائیت ہے کہ وہ روزانہ جب کلپس دیکھتے ہیں ایسے جو آتے ہیں آپ کے سامنے۔ اسی لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں بڑی احتیاط سے بات کریں کہ ان تک یہ خبریں پہنچتی ہیں، ان کا باپ جیل میں بے گناہ، اور وہ باپ کوئی عام آدمی نہیں ہے، عمران خان، دی عمران خان، اور عمران خان کی بہنیں جو فسطائیت کا سامنا کر رہی ہیں، یہ ٹکٹکی پر اس وقت چڑھے ہوئے ہیں، سولی پر چڑھایا ہوا ہے ان کو، یقین کہ اذیت اور تکلیف کو روزانہ سنتے ہیں، کیونکہ حالات تو انہوں نے یہ اس وقت بنائے ہوئے ہیں نا۔ ویسے مین اسٹریم میڈیا میں تو یہ سارے کے سارے معاملات چھپا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس سال 2025 میں 1000 سے زائد پاکستانی یوٹیوب چینل 10 لاکھ سبسکرائبر کا ہدف عبور کر چکے ہیں۔ 13,000 ایسے یوٹیوب چینل جن کے 1 لاکھ سبسکرائبر ہو چکے ہیں، اور یہ ہر قسم کی پابندی اور فسطائیت اور ظلم کے باوجود فائر وال لگا کے بھی آج بھی الحمدللہ ہمارا کانٹینٹ نہیں روک سکتے۔ آج بھی 60% باہر بیٹھے پاکستانی مدد کر رہے ہیں، VPN لگا کے دیکھتے ہیں، پاکستانی ساتھ ہمارے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم 8-10 یوٹیوبر جی ہیں، ان کے سارا صحافی ان کا بیانیہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں 2 منٹ میں، اور الحمدللہ ان کے بڑے چینل سے ہم سب کی ویورشپ زیادہ ہی ہے، کیونکہ ہم وہ کوفے کے لوگ نہیں ہیں جو خاموش ہیں، اور نہ ہی انشاءاللہ العزیز ہم نے یزید کی بیعت کرنی ہے کبھی، زندگی کا مقصد ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ بھی کوفے والے ہو جائیں، تحریک انصاف کی قیادت بھی ہو جائے، چاہے عوام بھی ہو جائے، سسٹم بھی ہو جائے، لیکن حقیقت یہی ہے، دیکھیں جو 25 کروڑ کے ملک کے لوگ ظلم برداشت کر رہے ہیں اور خاموش ہیں، ہم اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ یہ معاملہ واقعی کوفے والا ہے۔ اوورسیز اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اسی لیے کہا جاتا ہے ہمت کریں، طاقت کریں، یہ جو علام ہے اس کو تھامے رکھیں۔ برطانیہ میں 2 نوجوانوں نے ہمت کی ہے، دونوں میدان میں آئے ہیں، اور میری تو دیکھیں وی لاگ سے آپ لوگوں سے درخواست ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں، جہاں جس بندے کا بھی ضمیر زندہ ہے، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اپنے آپ کو یزید کی فہرست میں شامل نہ کریں، نہ ہی کوفے والوں میں شامل ہوں، اس کوشش کا ساتھ دیں۔ وہ شایان علی نوجوان 23 دسمبر کو پاکستانیوں کو کال دے رہا ہے، ہر تفریح کے بغیر ظلم اور زیادتی کے خلاف نکلے اس کے ساتھ۔ وہ برطانوی پارلیمنٹ کے پاس جا رہا ہے، عمران خان کی قید تنہائی میں جا رہا ہے، اس پہ ظلم و زیادتی پر بین الاقوامی جو قوانین آرٹیکل 7 ہے 213 اس کے خلاف عدالتوں میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ دیں۔ وہ نوجوان معاذ ہے ISF کا، اس نے دھرنے کی کال دی، پاکستان ایمبیسی کے باہر ہر منگل کو دھرنا دیں گے، پہلی دفعہ برطانیہ میں یہ بات ہوئی ہے۔ تو جو لوگ برطانیہ میں دیکھ رہے ہیں جائیں، اس کے ساتھ جڑیں، ان کا ساتھ دیں، انہیں روکنے کی کوشش کریں، یہ اللہ کا آپ کو حکم ہے۔ اب اس میں اگر آپ کو خوف ہے، خطرہ ہے، اپنے چہروں پہ وہ عمران خان کے ماسک ملتے ہیں، آپ کو 1-2 پاؤنڈ کا مل جائے گا، Amazon وغیرہ سے خرید لیں اگر آپ کو اتنا خوف ہے، لیکن خوف نکالیں اپنے دلوں سے۔ ورنہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو اس میں جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو اس پر غور کریں تھوڑا سا، آپ کو ہر چیز کا اس میں جواب مل جائے گا۔ مسلمان کا مطلب ہی ہے تسلیم شدہ، یعنی حق کو تسلیم کرنا ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ ابھی یورپ کے ایک اہم ملک میں 100 سے زیادہ صفحات میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی اپیل ڈالنے جا رہے ہیں انسانی حقوق پر، جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے، یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ ابھی ایک پاکستانیوں کا بڑا گروپ ہے، اس میں کوئی 20-25 لوگ ہیں، جنہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ معاملات بہتر کریں،
تو ہم 6 سے 8 مہینوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کے لیے بھی تیار ہیں۔ تحریک انصاف کے جو سابق رہنما ہیں جو خاموش مفاہمت کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کی خبر ہے۔ کوشش تو وہ کوٹ لکھپت میں شاہ محمود قریشی بھی کر رہے ہیں کہ کوئی رہائی کی راہ ہموار کریں۔ اب ان لوگوں کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کچھ نہیں کر سکتی، پاکستان کی عوام نہیں بولتی، تو ہم یہ طریقہ کر لیں۔ اب ان کی نیت کیا ہے، وہ آگے کیا کریں گے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ رہائی کسی طرح کروا دیں۔ ظاہر ہے ان کی اپنا ایک سٹائل ہے، اپنا انداز ہے، ہم سب اسے اختلاف کریں، ان کی حمایت کریں، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے طریقے سے۔ غلط صحیح کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ عدلیہ کے حوالے سے بھی اب آپ کو ایک 2 اہم خبریں۔ طارق جہانگیری صاحب کا کیس بڑا ہے، وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج ہوا ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ظاہر ہے جو فیصلہ انہوں نے کہا کالعدم کرنے کی درخواست دی ہے، بلکہ 3 درخواستیں دی ہیں انہوں نے۔ ایک تو یہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ناجائز چیف جسٹس، فل کورٹ کی جو تشکیل ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے جب تک فیصلہ نہ آئے اس کیس کو ملتوی کریں، جواب کے لیے وقت دیں، اور سرفراز ڈوگر کو نکالیں اس میں سے باہر، کیونکہ دیکھیں ظلم کی انتہا کہ سرفراز ڈوگر کے خلاف یہ کیس ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا، اس کی ٹرانسفر کا۔ جسٹس سومرو نے بیٹھنے سے انکار کیا، لیکن یہ کہتا ہے میں سنوں گا۔ بدماشی دیکھیں، مطلب اندازہ کریں کیسے بدبخت ہے۔ مطلب بہرحال بلوچستان کے حالات بھی اس وقت بڑے خراب ہیں، لیکن اب چونکہ ویڈیو بڑی ہوتی جا رہی ہے، اس میں وہ اسرائیل کے حوالے سے بھی کچھ اہم اور بھی چیزیں رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ ساری جو کور کروں گا اگلے ویلاگز میں۔ تو وہ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔